वो शावर लेकर बाल सुजाता बेड पर लेटा, मोबाइल पर अलार्म लगा लिया। सुबह सुबह ही निकलने का इरादा था इसका। पहले खानजवार और फिर खानजादा की शादी की वजह से यूनिट से काफी गैप ले चुका था। अलार्म लगाकर मैसेजेस चेक करने लगा। हसन और अहमर के अलावा किसी नंबर से भी मैसेज आया था। तजस्सुस से ओपन किया। आपसे बात करनी है आयरा। वो जल्दी से उठ बैठा। आयरा के पास इसका नंबर कहाँ से आया और क्या बात करनी होगी? मैसेज रात के 7 बजे का था और इस वक्त 10 बज रहे थे। बिना सोचे समझे उसने कॉल मिलाई। हेलो ईसा खान। कुछ बेल्स के बाद उसने कॉल पिक करके सवाल किया। यस, क्या बात करना थी? नंबर किससे लिया? वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर सहूलत से बात करने लगा। हसन से नंबर लिया है। आपके बाबा का पता चला कि वो हॉस्पिटल में थे और काफी सीरियस कंडीशन थी। क्या हुआ उनको? क्या वो ठीक है? वो परेशान लहजे में सवाल कर रही थी। इसकी फिक्र भांप कर ईसा मुस्कुराया। ही इज फाइन। घर में है, स्टेबल है। बड़े भाई की शादी थी, इस वजह से घर आया हुआ हूँ। वो जानता था उसके इतने दिन से गायब होने पर वो फिक्रमंद है, तभी तफसील से आगाह किया। ओ कांग्रेचुलेशन। मुझे आज सुबह हसन और अहमर की बातों से आपके बाबा की कंडीशन का पता चला, तो मैंने नंबर ले लिया। सोचा आपसे खैरियत पूछ लूं। वो बार बार वजाहत दे रही थी। ईसा जैसे सर फिरे का कुछ पता भी तो ना था कब बिगड़ जाए। हालांकि तुम्हें चाहिए था एड्रेस लेकर तीमारदारी के लिए आती मेरे घर। वो शरारती लहजे में बोला। इतनी पागल नहीं हूं मैं। आपके घर आती और आप मुझे दरवाजे से ही चलता कर देते। वो खफकी चिताकर बोली तो वो कहका लगाकर हंसा। वेल, अब ऐसा भी बदतहजीब नहीं हूं। गेस्ट तो बहुत अच्छे से रिसीव किया जाता है हमारे यहाँ। वो हंसकर बोल रहा था। आयरा ने शुक्र किया कि आज इसका मूड खुशगवार है। कभी देख लूंगी आपके यहाँ की मेहमान नवाजी। वो मुस्कुरा कर बोलती बालों में हाथ चलाने लगी। अपनी शादी पर बुलाऊंगा, जरूर आना और फिर एंजॉय करना। वो फिर से शरारत पर माइल हुआ। आयरा चुप सी हो गई। क्या हुआ? वो इवेंट नहीं पसंद? वो हंसी दबाता सुर्ख हो रहा था। आयरा ने गला खंखारा। नहीं, मैं इससे पहले कभी चक्कर लगा सकती हूँ। वो संजीदगी से बोली। दिल चाह रहा था काल काट दे। अब तो वो जज्बात से खेलने वाला काम कर रहा था। बाद में भी आ सकती है। इस बार मेरी एंगेजमेंट भी थी। सॉरी, मैंने तुम फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया। सोच रहा हूँ वहां आकर पार्टी दे दूं। वो संजीदगी से बोलता आयरा का दिल बंद कर गया। वो तो इसे उम्मीद पर बैठी थी कि शायद कभी वो माइल हो जाए, और वो इतने आराम से मंगनी की खबर दे रहा था। यानी इसका मूड इसीलिए खुशगवार था। वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई, ना मुबारक ना अच्छा। बेसाख्ता कॉल काटकर साकत सी बैठी रह गई। ईसा ने कॉल बंद होने पर मोबाइल की स्क्रीन को घूरा। कहा था हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो तुम बाज नहीं आई ना? वो बड़बड़ाकर मोबाइल पटकता उसका रवैया सोचने लगा। क्या वो गुस्सा हो गई होगी, या फिर उदास, या क्या पता उम्मीद टूटते ही अजनबी बन जाए। क्या होती हैं लड़कियां, क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, वो समझ नहीं पा रहा था, मगर समझना चाहता था। जंप लगाकर बेड से उतरा और साथ वाले रूम में मौजूद मूसा के सर पर पहुंचा। उसका कंधा हिलाकर जगाता उससे सवाल करने लगा। लाला, एक बात पूछूं? नींद में गुम मूसा ने हड़बड़ाकर आंखें खोलकर इसे देखा, जो बेचैन सा इसके सर पर खड़ा था। ईसा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो बिखरे बाल, नीली आंखों में सुर्ख डोरे लिए परेशान सा उठ बैठा। लाला, अगर लड़की आपकी शादी पर खामोश हो जाए या शादी की बात सुनकर काल काट दे, इसका क्या मतलब हुआ? वो गुस्सा है, उकता गई, या उदास हो गई? रात की इस पैर नींद से जगाकर वो भाई से सवाल कर रहा था। मूसा का जी चाह दीवार में से अपना सर मार दे। मुझे पता होता तो अपनी शादी रोक लेता। जैसे अकल से पैदल तुम हो, वैसा ही मैं हूँ। इसलिए मजीद कोई बकवास किए बिना दफा हो जाओ यहाँ से। वो नींद से भारी होती आवाज में दाड़ा। आपकी शादी? क्या मतलब? आपने वो शादी अपनी मोहब्बत से नहीं की थी? ईसा पर तो इसी इंकशाफ पर शाक हुआ। मुंह खोले हैरत से भाई को तकने लगा। ईसा, हम फिर कभी ये बात डिस्कस करेंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं सो रहा था यार। मूसा रोने वाला हो रहा था। बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किया। आपको पता है, रात के दूसरे पैर भी कुछ याद आ जाने पर मैं हदीर लाला के पास जाकर पूछता था, तो वो नींद से जाकर मुझे आराम से जवाब देते थे। ईसा ने इसे जिताया। वो तकिया में मुंह दिए इग्नोर कर गया। उसके अंदर खानजादा जैसी बर्दाश्त नहीं थी कि आधी रात को चौंचले उठाता। अगर वो पुराना मूसा होता तो इस वक्त ईसा को धक्के देकर कमरे से निकाल चुका होता। हदीर लाला को क्या जल्दी थी शादी की? बैठे बिठाए शादी कर ली। इतनी अचानक प्राइवेट लाइफ हो गई है, अब तो हक भी नहीं जमा सकता। खैर, भाभी लगती तो काफी स्वीट हैं। इस मनाल से तो अच्छी ही हैं। उसके होते तो हम शायद बात करने से भी जाते। ईसा वहीं खड़ा अफसोस करने और अपना ख्याल जाहिर करने में लगा था। मूसा जानता था वो उसे जानबूझकर जिद कर रहा है, तभी जब्त किए पड़ा रहा। वैसे हो सकता है आगा जान अब बहरोज दादा से ताल्लुकात बनाए रखने के लिए मनाल हाशिम की शादी आपसे। शट अप ईसा, दफा हो जाओ यहाँ से। ईसा की बात पर वो झटके से उठता गुस्से से धाड़ा।
ہو جاتا ہوں دفعہ، مگر یہ آپشن دماغ میں رکھیے گا، آسانی ہوگی۔ ایسا نہ ہو اچانک جھٹکا لگے تو آپ سہ نہ پائیں۔ حدیر لالا تو لکی رہ گئے۔ اور ایک سیکرٹ بات بتاؤں، یہ جو سب کو پاگل بنا رہے ہیں نا کہ اچانک لڑکی سے ضد میں شادی کی، جھوٹ، وہ اس لڑکی کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ جب بابا ہاسپٹل میں تھے وہ مجھے آئس کریم کھلانے لے گئے تھے، وہاں ایک لڑکی موجود تھی جس کی طبیعت خراب ہونے پر حدیر لالا خود اٹھا کر اپنی گاڑی میں لے گئے تھے۔ مجھے 110% یقین ہے وہ بھابھی ہی تھی، یہی قد کاٹ تھی۔ عیسیٰ مزے لے کر بولتا، جواب نہ ملنے پر بد مزہ ہو کر کمرے سے چلا گیا۔ موسیٰ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ثنا بیگم کی بتائی بات یاد آئی۔ جب سے خانزادہ کو پتہ چلا بہروز خان کی پوتی اس کی فیانسی ہے، اسی دن سے انکار کر رہا تھا مسلسل۔ میرے اندر امید جاگی تھی کہ شاید وہ دریا یا درخشاں میں سے کسی ایک کے لیے راضی ہو جائے، مگر نہ آغا جان نے سوچا نہ خانی بیگم نے۔ اور دیکھو وہ ضد میں کیسی بیبی فیس انجان لڑکی کو اٹھا لایا گھر۔ ثنا بیگم اور گھر کے ہر فرد کو یہی علم تھا کہ ضد میں ہاسپٹل کے اندر کھڑے کھڑے رشتہ کر گیا۔ اتفاق دیکھو موسیٰ، میری بیوی بھی ایک ڈیر کرتے ہوئے ملی مجھے، ایک بار، دو بار، اور شاید ہر بار ہی۔ اسے خانزادہ کا جملہ یاد آیا تو مسکرا اٹھا۔ یعنی وہ اپنی بیوی سے پہلے ہی مل چکا تھا، ایک بار بھی نہیں، کافی بار۔ وہ جانتا تھا اسے۔ پوری چیز ہے تجھے گھر، پورے گھر کو پاگل بنا لیا۔ واہ، یعنی یہاں الٹا سب خود کو کوس رہے ہیں کہ کاش تم اس سے ضد نہ کرتے اور تم چپ چاپ اپنی محبت کو گھر لے آئے۔ موسیٰ دوبارہ سے لیٹ کر ہنسنے لگا۔ حدیر کی قسمت پر رشک بھی آیا اور اس کے پلان سے مرعوب بھی ہو رہا تھا۔ ایسا انسان ہوشیار ہو تو کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا، چاہے وہ گھر ہو، باہر ہو، یا پھر محبت کا میدان ہو۔ وہ مارکا سر انجام دے چکا تھا۔ موسیٰ یہ بات گھر والوں کے سامنے کبھی نہیں کرنے والا تھا، اور عیسیٰ تو حدیر لالا کی ہر بات اپنے اندر دفن کرنے والوں میں سے تھا۔ انہیں یقین تھا خانزادہ موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ شادی کر چکا ہے۔ پریحان کو بھی ایسا ہی کچھ لگا تھا، مگر سچ کوئی نہیں جان پایا۔ پریحان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھی، آنکھوں میں بے یقینی تھی اور حیرت۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر اپنے ہاتھوں پر گرا گیا۔ کیا یہاں کوئی ڈرامہ چل رہا ہے یا فلم؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسی امیچور اور غیر اخلاقی حرکات کروں گا؟ مسز پریحان، مجھے تم سے شادی کرنی ہوتی تو پہلے رشتہ بھیج دیتا، جب تم مجھے ملنے آتی تھی یا بات کرتی تھی۔ میں نے تم سے شادی کرنا ہوتی تو میں تمہارے خالو سے بات کر لیتا اور وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ یہ بول کر اسے آسمان سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ پریحان گمسم سی تھے، تکتی سن رہی تھی۔ اس کے رکنے پر یا سوال کرنے پر بھی کوئی رسپانس نہ دیا تو گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کیونکہ وہ میں ہوں جو اپنی نیو کمپنی کے لیے انویسٹرز کو انوائٹ کرتا رہا ہوں، اور تمہارے انکل بھی سب کی طرح اس موقع سے فائدہ اٹھانے کو بےتاب ہیں۔ اگر میں انہیں پارٹنرشپ آفر کرتا تو اس کے بدلے کبھی اس رشتہ سے انکار نہ کرتے۔ جانتی ہو نا؟ اس کی بات پر پریحان کو وہ رات یاد آئی جب انکل کی کال میں حدیر کا نام سن کر وہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ محبت کرتا ہے، اس بات پر پہلے بھی کوئی یقین نہیں تھا اسے، اور اب تو وہ غلط فہمی بھی دور کر رہا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے شادی کرنی ہوتی تو جب شادی ٹوٹنے کے غم میں تم کیفے میں بے ہوش ہوئی تھی تب رشتہ بھیج دیتا۔ اٹس ناٹ لو پریحان، اینڈ ناٹ پری پلانڈ میرج۔ وہ نفی میں سر ہلا کر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ پھر یہ شادی کیوں کی؟ اس وقت ہاسپٹل میں ہی کھڑے کھڑے شادی کا پیغام کیوں دیا آپ نے؟ ترس کھایا؟ اس ہمدردی کا کس نے کہا تھا؟ وہ اس بات پر دل کھول کر غصہ ہوئی تھی۔ وہ شادی کر کے کہہ رہا تھا محبت نہیں، پسند نہیں، عجیب تھا۔ ضرورت کہہ سکتی ہو، ضرورت تھی، تمہاری بھی میری بھی۔ تمہاری عین وقت پر شادی ٹوٹ گئی تھی اور مجھے اپنی سو کالڈ انگیجمنٹ سے جان چھڑوانی تھی۔ وہ صاف گوئی سے بول رہا تھا، اور اس کی یہ صاف گوئی پریحان کو اندر سے دکھی کر گئی تھی۔ جانے کیوں وہ یہ سننے کی منتظر تھی کہ وہ محبت کرنے لگا ہے یا کہہ دے پسند کرتا ہے۔ اسے ریما کا خیال خوش نما سا لگا تھا، اسے حدیر کی محبت ہونے پر فخر سا محسوس ہوا تھا، مگر وہ انکار کر کے عجیب دکھ دے گیا تھا۔ وہ سچ بول رہا تھا مگر پریحان کو یہ سچ برا لگ رہا تھا۔ اس سے اچھا تھا وہ جھوٹ بول دیتا، شادی کر ہی بیٹھا تھا تو محبت بھی کر لیتا۔ اس نے ایسا کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ مشکل وقت میں مدد کر کے سب لالچیوں اور دھوکے بازوں سے بچا لایا تھا، پھر بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو اس انگیجمنٹ سے جان چھڑوانے کے لیے میں ہی ملی تھی کیا میں نے آپ سے مدد مانگی تھی؟ میں ناپسند تھی تو شادی کیوں کی؟ خام خواہ اس حویلی میں قیدی بنا کر لے آئے مجھے۔ وہ غصے سے بولتی سسک پڑی۔ نہ منگیتر کو محبت ہوئی، نہ خاوند محبت میں مبتلا ملا تھا، اور اندر کہیں عام لڑکیوں کی طرح وہ بھی محبت کی چاہ رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ خانزادہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے کب کہا تھا ناپسند ہے؟ اور وہ حویلی کو قید خانہ سمجھ رہی تھی۔
وہ لب بھینچے، اسے دیکھ کم گور زیادہ رہا تھا۔ میں محبت کر سکتا تھا کیا؟ جب تم ایک دیر کے لیے مجھ سے کال پر بات کرو اور جھوٹ بولو، پھر اسی جھوٹ کا سہارا لے کر پیسے مانگو، میں اس بات پر تم سے محبت کرنے لگوں گا؟ ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا پریان۔ ہماری گنی چنی ملاقاتیں ہوئیں اور ان سب میں جھوٹ شامل تھا۔ یہ بات مجھے نہیں بھولتی۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی جب تم میرے آفس تک آ گئیں اور علم نہیں تھا کس سے ملنے جا رہی ہو۔ تم جس سے ملنے جا رہی تھی اس کا یقین تھا کہ وہ اچھا ہے؟ کیا واقعی تمہیں لگتا تھا وہ فری میں پیسے اٹھا کر تمہیں دے دیتا؟ پورے 50 لاکھ؟ اس دنیا میں کچھ بھی فری نہیں ملتا، تمہیں اندازہ نہیں اس رقم کے بدلے جانے کیسی قیمت وصول کی جاتی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر بولتا اس کے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ جو بات سے خود سوچنی چاہیے تھی آج وہ اس کا خیال دلا رہا تھا، وہ ساکن سی ہو گئی۔ اگر آپ کو اتنا خیال تھا تو مجھے روکا کیوں نہیں؟ اپنے آفس کیوں بلایا تھا؟ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہ رہی تھی مگر آواز میں پہلے جیسی دھمک نہیں رہی تھی، اس کے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ کیونکہ مجھے لگا کہ شاید واقعی ضرورت ہو۔ میں نہیں جانتا تھا، یہ بس ایک گیم ہے۔ جب مجھے پتا چلا تو تم میرے آفس میں بیٹھی تھی۔ اگر میری جگہ کسی اور کے آفس میں چلی جاتی، جانتی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ تم اچھی لڑکی ہو مگر ایک بات طے ہے کہ تم گیمز کھیلنے والی لڑکیوں کے لیے عزت اور احساسات بس کھیل ہوتے ہیں۔ وہ بات ختم کر کے دوبارہ لیٹتا آنکھوں پر بازو رکھ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا پریان کو احساس ہو وہ کتنا غلط کر چکی ہے اور یہ کہ وہ کوئی بڑا نقصان بھی اٹھا سکتی تھی۔ وہ مانتا تھا وہ بری لڑکی نہیں، اس نے جب تک کال پر باتیں کی ہمیشہ حدود کا خیال رکھا تھا۔ اس کی باتیں بچگانہ تھی مگر بے حیائی نہیں تھی۔ ہاں وہ کسی انجان کے آفس میں اکیلی پہنچ گئی تھی مگر ایسا غلطی سے ہوا تھا۔ وہ نقصان اٹھا سکتی تھی، اس نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ وہ معذرت کر چکی تھی، وہ پیچھے نہیں لگی، اسے پیسے دینے کو تیار تھا، اس نے پیسے نہیں دیے۔ وہ نادان تھی، اسی لیے ہاسپٹل میں اس کی کنڈیشن کا پتہ چلنے پر وہ اس سے شادی کرنے کا سوچ بیٹھا تھا۔ وہ پریحان حسن تھی جو خانزادہ کی بیوی بننے کے لیے منال ہاشم سے لاکھ درجے بہتر تھی۔ مجھے یہ ہمدردی کا رشتہ نہیں چاہیے۔ آپ مجھے میری ماضی کی غلطیوں پر تانا نہیں دے سکتے۔ میں یہ سب قبول نہیں کروں گی۔ اپنی فیانسی کے ساتھ اتنا عرصہ ریلیشن رکھ کر لا تعلق ہونے والے انسان کی مجھے کوئی گارنٹی نہیں کہ میری بھی غلطیوں پر کل کو مجھے ذلیل کر کے طلاق دے دے۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، انداز میں غصہ، ناراضگی اور دکھ شامل تھا۔ شادی کے دوسرے دن اسے وہ سب یاد دلا دیا گیا جو وہ کر چکی تھی، جو بہت غلط تھا۔ اسے لگا اس کے لیے گنجائش نہیں نکالے گی، اسے لگا وہ اسے صرف اپنی ضرورت کے تحت لایا ہے۔ خانزادہ نے اس کے جملوں پر آنکھوں سے بازو ہٹا کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ روتے ہوئے تکیہ اور چادر اٹھاتی بیڈ سے اتر چکی تھی۔ دور صوفہ پر جا کر تکیہ پھینکا اور چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ہچکولے کھاتا وجود بتا رہا تھا وہ رو رہی ہے۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ اسے بتانا چاہتا تھا اب رشتہ دل سے بنانا چاہتا ہے، اس کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اسے دل سے اپنانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسے مجبوری میں لایا تھا مگر اب وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اسے مطمئن کر رہی تھی وہ اچھی لگتی ہے تو محبت بھی بن جائے گی ایک دن۔ شاید منال نے سب فرینڈز میں غلط فہمی پیدا کر رکھی تھی کہ وہ اس سے بات کرتا ہے۔ اس نے منال کے میسج یا کال کا کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بات وہ اپنی بیوی کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا مگر شاید ابھی یہ وضاحتیں اسے بہلاوا لگتی۔ وہ دوبارہ لیٹ کر آنکھیں مودے بے چارگی سے پریان کی سسکیاں سنتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر چیک کیا تو وہ سو چکی تھی۔ تھکن اور دکھ کے بعد اعصاب کے لیے یہ پرسکون نیند بہت ضروری تھی۔ اس نے چادر سینے تک کر کے بکھرے بال نم چہرے سے ہٹا کر سمیٹے اور جھک کر اس کی پیشانی پر نرمی سے لمس بکھیرتا واپس اپنی جگہ پر جا کر سو گیا۔ وہ اپنی زندگی کا آغاز سچائی سے کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جو محسوس کیا، جو گلہ تھا، جو بھی برا لگا، سب کہہ دیا۔ اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اب یقیناً ان کے رشتہ میں ساری جگہ محبت کی ہونے والی تھی۔ اگلی صبح وہ خانزادہ سے ملے بنا آنی وغیرہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رات کی باتوں سے اس کا منہ اب تک پھولا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کی طرف جھکا۔ جب واپس آنا ہو کال کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا، اس نے نرمی سے کہہ کر پریان کا چہرہ دیکھا جو ویسے ہی اسپاٹ تھا۔ نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہو گیا۔ آنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے خانزادہ سے بہت پیار سے ملی تھی، جیسے وہ احترام دے رہا تھا۔ رات کو دیر ہونے پر زبردستی روکا، ان کے دل میں جگہ بنا گیا تھا۔ آتے ہوئے جانے کتنی مرتبہ انہوں نے خانی بیگم سے ان کی شاندار تربیت کی تعریف کی تھی، جس پر ان کی گردن اکڑ گئی تھی۔ انکل سے ملتے ہوئے جب پریان نے اس کے تاثرات نارمل دیکھے اور انکل کو اتنا خوش دیکھا تو اندر تک جل گئی۔ اب وہ یقیناً انکل کو اپنے بزنس میں انویسٹر کے طور پر قبول کرنے والا تھا۔ پریان کو یہ سب ہرگز قبول نہیں تھا۔
ایک تیکھی نظر خانزادہ پر ڈالتی وہ سوچ چکی تھی انکل کو بزنس میں شامل نہ کرنے کے لیے چاہے جیسے کرنا پڑا وہ خانزادہ کو منائے گی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی شہر کے لیے روانہ ہوا تو موسیٰ ساتھ تھا۔ سب ٹھیک ہے نا جگر، بھابھی کے ساتھ خوش ہو نا؟ موسیٰ کی فکر پر وہ مسکرایا۔ صحیح کہتے ہیں، انسان کوئی سنگین غلطی کر گزرے تو ساری عمر ڈرتا رہتا ہے، ویسا دوبارہ نہ ہو۔ تم ڈرے ہوئے ہو موسیٰ، مگر یقین کرو میں واقعی مطمئن ہوں۔ میں نے سب جانتے ہوئے اس کا انتخاب کیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، وہ چاہے جتنی نادان یا غیر سنجیدہ ہو خانزادہ کی بیوی بننے کے قابل تھی، اس لیے وہ اس حویلی میں قدم رکھ پائی ہے، اور میں اسے اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا موسیٰ کو دیکھ کر مسکرایا۔ میری غلطی اتنی تھی کہ میں اس سے انجان تھا، میں نہیں جانتا تھا میرے ساتھ گیم کھیلی تھی اس نے، اور جب مجھے بتایا گیا تو میں یہ نہیں جان پایا وہ ایک چھوٹی سی گیم کھیلنے کے بعد واقعی محبت کر بیٹھی تھی۔ میں نے بتانے والوں کا یقین کر لیا تھا، اس کا نہیں کر پایا۔ وہ کرب سے اپنا ماضی سوچتا گاڑی کی سیٹ سے پشت ٹیک لگا گیا۔ خانزادہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا ارادہ ہے، بزنس سنبھالو گے یا گاؤں میں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے بات بدل دی۔ بزنس ٹھیک ہے یار، گھر میں رہ کر بور ہو جاؤں گا، اب پریکٹیکل لائف چاہتا ہوں۔ وہ سر جھٹک کر بولا، اچھا فیصلہ ہے، ایجوکیشن بھاڑ میں جھونکنے سے اچھا ہے اس کا اچھا یوز کیا جائے۔ میں نے عیسیٰ کو بھی کافی حد تک انوالو کر لیا ہے بزنس میں، ذہین ہے اور آئی ٹی ٹیم کے لیے بیسٹ لیڈر ہے، تھوڑا نخرے کرتا ہے آفس آنے میں مگر کام اچھا کر لیتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے عیسیٰ کی کارکردگی بیان کر رہا تھا۔ سچ کہہ رہے، وہ اتنا بڑا ہو گیا کیا؟ آج اسے آفس میں بلانا، میں اسے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ کے اندر جوش بھر آیا تھا۔ وہ جب یہاں سے گیا تھا عیسیٰ بس ایک کالج بوائے تھا جو بچہ بنا رہتا تھا، جسے گھر والے بڑا ہونے بھی نہیں دیتے تھے۔ شیور کیوں نہیں، یونی سے فری ہوگا تو بلاؤں گا۔ لوکیشن چیک کرتا رہتا ہوں اس کی، ایک دو بار کلبز جانے کی کوشش کی ہے، تب سے ذرا نظر رکھنی پڑتی ہے۔ دوست تو بہت اچھے ہیں مگر ان کو بھی ایسے راستے دکھانے والا عیسیٰ ہوتا ہے۔ اب تو بس یونی، آئس کریم پارلر اور کبھی کبھی روڈز پر آوارہ گردی کرتا ہے۔ وہ کچھ وقت کے لیے میرا دھیان بٹا رہا ہے تاکہ میں اس کی طرف سے ریلیکس ہو جاؤں تو وہ پھر سے اپنے شوق پورے کرے۔ خانزادہ نے اپنے موبائل پر سیٹ ہوئی عیسیٰ کے موبائل کی لوکیشن دکھائی تو موسیٰ کہکا لگا اٹھا، یعنی عیسیٰ سخت پکڑ میں تھا اور اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے خوشگوار موڈ میں شہر پہنچے تھے۔ آفس والوں نے اپنے باس کی اچانک شادی پر ایک چھوٹی سی سرپرائز سیلیبریشن رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر سب سے وہ لیتا مبارک قبول کرتا مطمئن تھا۔ موسیٰ نے اس کے مسکراتے چہرے سے اخذ کر لیا کہ وہ کافی زیادہ خوش ہے۔ وہ مطمئن ہوا، اسے یقین ہونے لگا عیسیٰ صحیح کہتا ہے، حدیر اپنی بن چکی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ آج چاچو کے آفس میں بیٹھو، میں تمہارے لیے آفس ریڈی کروا لوں گا 1-2 دن تک۔ اس نے خان زوار کا آفس کھول کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ خان داور اور یاور اپنے باپ خان آذر کے ساتھ گاؤں کا سارا انتظام سنبھالتے تھے، زمین جائیداد اور فصل وغیرہ کے حساب کتاب، جبکہ خان آذر کے ساتھ خانزادہ نے شروع سے ہی بزنس سنبھال لیا تھا۔ سنو ادیر، میں چاہتا ہوں اب بابا کو بس ریسٹ دوں، تم یہاں ہو، میں ہوں اور عیسیٰ بھی ہوگا، ہم اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں نا؟ موسیٰ کی بات پر وہ رک کر اسے دیکھتا پرسوچ انداز سے سر ہلا گیا۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ فورس نہیں کر سکتے، انہیں ایسا نہ محسوس ہو کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ تم نے دیکھا ہے نا، ہمارے علاقے کو بابا نے کافی طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، مگر اب بھی آغا جان ہر جگہ جاتے ہیں اور آگے آگے رہتے ہیں، انہیں یہی لگتا ہے ان جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ خانزادہ نے آغا جان کی سوچ بتاتے ہوئے مسکراہٹ دبائی اور ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے پلٹ کر اپنے آفس کی جانب بڑھا۔ ایکچولی کریکٹ یور سینٹنس، انہیں لگتا ہے ان کے جیسا کام صرف ان کا خانزادہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ کے شرارتی جملہ پر اس کے قدم ذرا رکے، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ یہی سچ تھا جو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ یونی میں 3 دن بعد پھر سے عیسیٰ خان کی سپورٹس کار کا شور گونجا تو آئرہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ وہ کہہ چکا تھا وہ فرینڈز ہیں، اور یہ بھی کہ وہ انگیج ہو چکا ہے۔ وہ دکھی تو ہوئی تھی مگر اچانک اس سے دوری اختیار بھی نہیں کر پا رہی تھی، سنبھلنے تک ساتھ چاہیے تھا۔ سارا دن اس نے مسکراتے ہوئے گزارا، یونی سے آف ہوتے ہی وہ اس کے سامنے تھی۔ عیسیٰ نے ابرو چڑھا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ میری بات کے دوران بنا جواب دیے کال بند کرنے کے بعد بھی کچھ رہتا ہے جو سامنے آئی ہو؟ وہ سنجیدہ لیتے میں بولتا اسے جتا گیا کہ اس دن والی حرکت اسے گراں گزری ہے۔ سوری، اس دن آپ کی بات نے تھوڑا شاک کیا تو مجھے جواب سمجھ نہیں آیا، اس لیے بائی دی وے کنگریچولیشنز۔ وہ اپنی فیلنگز چھپا کر پھیکا سا مسکراتی مبارک دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے غور سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا گیا۔
मोहब्बत हो तो ऐसी कि खोने के एहसास से मुस्कुराहट चेहरे से रूठ जाए और आंखें लाख जब्त पर भी भीगती जाएं। वो कैसे जब्त कर गई आखिर? वो मुस्कुराई कैसे? वो मायूस हुआ था। वो मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ पसंद करती है। थैंक्स, आइसक्रीम खाओगी? ईसा के जुमले पर वो सर्द आह भर कर रह गई। वो इंसान आइसक्रीम के बगैर रह नहीं सकता था। उसने आज के दिन इस मौका पर मंगनी की मुबारक के जवाब में इस ऑफ़र का सोचा तक नहीं था। वो ऑफ़र करने के बाद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो इतना नॉर्मल है, यानी मंगनी से खुश है। वो आयरा का आदी नहीं और शायद पसंद तक नहीं करता। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ा उसके इज़हार से। उसने सोचा तक नहीं, मंगनी का सुनकर वो क्यों बोल नहीं पाई। उसे जाता देखकर वो उदास हुई और पहली बार आयरा उसके पीछे नहीं जा पाई। गाड़ी में बैठता ईसा उसके ना आने पर कंधे उचकाकर गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से जा चुका था। आयरा की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और आंखें तेजी से नम हुईं। आज जब उसके सामने गया तो ऐसा लगा बस वो उसे खो चुकी है। उसके चेहरे पर इस वक्त वही तासुरात थे जिन्हें ईसा मोहब्बत में शुमार करता था। लेकिन वो नहीं जानता था, लड़की में जब अना हो तो वो अपनी कमज़ोरी बिल्कुल हया नहीं करती। उसके सामने ख़ास तौर पर नहीं जिससे मोहब्बत हो, मगर वो मोहब्बत को पहचानता ना हो, ना ही मोहब्बत करता हो। गाड़ी में बैठे ईसा ने स्पीड तेज़ करते हुए पुरसुकून गहरी सांस भरी। अच्छा ही था कि वो मोहब्बत नहीं करती, वरना ईसा इसे इनकार न कर पाता शायद। अगर वो मोहब्बत कर बैठती तो शायद ईसा कभी पीछे ना हो सकता। अपने बाप के बाद मूसा और अगादीर की ख़ानदान से बाहर शादी करने पर आगा जान को बहुत सदमा पहुंचा था। वह आगा जान से बहुत मोहब्बत करता था, इतनी कदर करता था कि बज़ाहिर नाराज़गी और गुस्सा ज़ाहिर करने के बावजूद उसने दिल में मान लिया था कि आगा जान का तय किया रिश्ता वो कबूल कर लेगा। चाहे वो पलवशा हो या ज़रशा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि समझौते में यही खूबी होती है कि वहाँ डिमांड नहीं होती, जो मिल जाए वही कबूल होता है। मोहब्बत होती तो दोनों की लाख खूबियों के बाद भी वो कबूल न कर पाता, और मोहब्बत ही तो नहीं थी कहीं। इत्मीनान से गाड़ी अपने पसंदीदा आइसक्रीम पार्लर के आगे रोककर अंदर दाखिल हुआ। ब्राउन टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने वो इंतहा का दिलकश लग रहा था। लोगों की खुद पर जमी नज़रों से महफूज होता वो आइसक्रीम खा रहा था जब मोबाइल पर खानजादा की कॉल देखकर मुंह बिगाड़ा। कभी सुकून के दो पल नसीब होने दिया करें लाला। कॉल अटेंड करते ही उसने नाराज़गी से कहा, आइसक्रीम खाने के बाद जाकर रेस्ट करना। आज शाम 7 बजे तक मेरी मीटिंग है और मुझे इससे पहले कुछ काम करवाना है तुमसे। 5 बजे तुम ऑफिस पहुंच जाना। वो हिदायत देकर कॉल काट चुका था। वो इस पर नज़र रखे हुआ था, इधर उधर हर तरफ नज़र दौड़ाता ईसा जैसे वो आंख ढूंढने लगा जिससे खानजादा उसे देखता है, मगर कुछ नहीं था। वो इसीलिए गार्ड्स अपने साथ नहीं रखता था कि वो सब खानजादा हदीर के चमचे एक एक हरकत उसे बताते थे। वो बदमज़ा हुआ। आइसक्रीम का सारा मज़ा ख़राब हो गया था। उठकर अपने अपार्टमेंट पहुंचा और उसी हालत में बेड पर गिरता आंखें बंद कर गया। उसकी आंख दोबारा कॉल पर ही खुली थी। उसने सुर्ख आंखों में नींद का नशा भरे मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डाली तो खानजादा की कॉल थी। जल्दी से उठकर वक्त देगा, 5 बजने में 5 मिनट बाकी थे। जी लाला, बस पहुंचने वाला हूँ ऑफिस। उसने कॉल अटेंड करके झूठ का सहारा लिया। ऑफिस तुम्हारे अपार्टमेंट के दूसरे रूम में नहीं है ईसा खान। झूठ बोलने से बेहतर है तुम जल्दी से तैयार होकर पहुंचो। उसकी बात पर ईसा का दिमाग झंझना उठा। वो इंसान है या जिन? और सुनो, खबरदार तुम जीन्स पहन कर आए। जहाँ पर जाने के कुछ तरीके होते हैं, जिनमें पहला तरीका ऑफिशियल ड्रेसिंग है, इसलिए ड्रेस पैंट और ड्रेस शर्ट पहन कर आना और बाल जल से सर पर जमा लेना, माथे पर न लहरा रहे हों। उसकी ताकीद पर ईसा ठंडी आह भरकर उठा। उसने जल्दी पहुंचने का कहकर तैयारी भी पूरी बताई थी। रोनी सूरत बनाकर लड़कियों की तरफ बड़बड़ाते कोसने देते ईसा को अंदाज़ा नहीं था, हर बार खानजादा हदीर इसे लोगों से मिलाता भी ज़रूर था और हर बार मिलवाकर शर्मिंदा होता था। वो जो ऑफिस के आम गार्ड्स और पियन से लेकर सीनियर वर्कर्स तक की ड्रेसिंग और बने हुए बालों पर कड़ी नज़र रखता था। उसका छोटा भाई स्पोर्ट्स कार में शोर करते आता था तो घुटनों से फटी जीन्स से झांकते, वरना घुटने और टी शर्ट्स के हाफ बाजू और गले में लटके ग्लासेस और पेशानी पर बिखरे बाल खानजादा हदीर जैसे मेंटेन रहने वाले इंसान को कितना शर्मिंदा करवा देते थे। आज मजबूर होकर उसने सख्ती से ताकीद की थी। इसकी बताई तैयारी में जब ईसा ऑफिस में पहुंचा तो बेसाख्ता सबकी नज़रें इस पर उठी थीं। इस प्रोफेशनल ड्रेसिंग में वो काफ़ी मैच्योर और डिसेंट लग रहा था। मूसा तो उसे देखकर मोहब्बत से गले लगा गया। छोटे भाई को अपने बराबर देखकर उसकी आंखें झिलमिला गई थीं। ईसा को सबसे ज़्यादा अपने हदीर लाला की आंखों में सताइश देखकर इत्मीनान महसूस हुआ था। वो पल भर में चेहरे पर कुछ ज़्यादा संजीदगी तारी करता बिल्कुल ही प्रोफेशनल बन गया था।
परीसा को एयरपोर्ट छोड़कर वो लोग वापस घर पहुंचे तो शाम का वक्त हो रहा था। आनी को ज़बरदस्ती रेस्ट के लिए रूम में भेजकर वो पूर्वा को लिए किचन में आ गई। आज इसे यहाँ तीसरा दिन था। ना इसने हदीर को कॉल की, ना ही वो जाने का नाम ले रही थी। और इस बात की पूर्वा को सबसे ज़्यादा खुशी थी। मान जाए ना अपिया, मुझे भी बाल कटवाने दें। अब आप नहीं हैं तो तंग होती हूँ। इनको बाउंड करना अलग मसला होता है। शोल्डर तक होने चाहिए कि मैं बुरश आराम से कर सकूँ और पोनी भी बन सके। जिस रोज से वो आई थी पूर्वा बस एक ही जिद किए जा रही थी। परिहान ने पलटकर तनकीदी नज़रों से इसे देखा और गहरा सांस भरा। ओके फाइन, करो जो भी करना है। मेरे बाल भी इस शादी के चक्कर में काफ़ी बड़े हो गए हैं। ऐसा करते हैं, कल चलते हैं, एक साथ कटिंग करवा लेंगे। अब तुम जल्दी से दाल साफ कर दो ना परी, ऐसे मत बैठो। वो चावल भिगोती बोल रही थी। अपिया, मुझे दाल चावल नहीं खाने, आप अच्छे नहीं बनाती। वो नाक चढ़ाकर बोल रही थी, मगर परिहान के घूरने पर बददिली से ट्रे में दाल निकाली और हाथ मारती यहाँ वहाँ करने लगी। परिहान ने चावल चूल्हे पर रखकर मोबाइल उठाया, जिस पर काफ़ी देर से मुसलसल कॉल्स आ रही थी। हदीर का नंबर देखकर चौंकी। वो क्यों कॉल करता रहा? कॉल बैक करने के बजाय वो कंधे उचकाती मोबाइल वापस रख चुकी थी। पूर्वा से बातें करती वो भूल चुकी थी। वो अब शादीशुदा है और इसे वापस भी जाना है। अंकल का डिनर किसी फ्रेंड के यहाँ था। वो दाल चावल तैयार करके खाना लगाती आनी को बुलाने चली गई। जब पूर्वा डोरबेल की आवाज़ पर गेट की तरफ बढ़ी, दरवाज़ा खोला तो सामने खानज़ादा हदीर खड़ा था। वो उसे अंदर आने का रास्ता देती हवास पास्तगी से सलाम कर रही थी। खानज़ादा ने रुक कर इसे देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, आप क्या अपिया को लेने आए हैं? उसे अंदर लाती पूर्वा ने परेशानी से सवाल किया तो वो एक बार फिर रुक कर पलटा। बच्चे, मुझे लगता है आप और आपकी अपिया शादी का मतलब नहीं जानती, इसीलिए वो यहाँ आकर डेरा जमा गई और आप मेरे आने पर सवाल कर रही हैं। उसने नरमी से जिताया तो वह पूर्वा हड़बड़ा गई। शायद 3 दिन के इंतज़ार के बाद उसका सब्र जवाब दे चुका था। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं तो बस अपिया के जाने का सोचकर उदास हो जाती हूँ। वो मासूम सूरत पर उदासी सजाकर उसे देखती मजबूरी बयान कर रही थी। वो उसे देखता बेसाख्ता हंस पड़ा। जिसे छोटी सी गुड़िया समझ रहा था पूरी ड्रामाबाज थी। यानी आज भी वो इसी कोशिश में थी कि वो परिहान से मिलकर अकेला वापस चला जाए। ओह बट आई एम सॉरी लिटिल गर्ल, मैं आज आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब घर तो जाना होगा ना आपकी अपिया को। वो नरमी से बोला था। पूर्वा ने मुंह बसोर कर सर हिलाया। अंदर दाखिल हुए तो परिहान और आनी टेबल पर बैठ रही थी। उसे देखकर चौंकी। हदीर बेटा, आपने आज आना था, बताया क्यों नहीं आपने? आनी ने इसकी तरफ बढ़ते हुए खुश दिली से कहा। एक जोर नज़र खाने पर डाली। आज वो लोग हल्का फुल्का खाने का सोचकर दाल चावल बना गए थे और आज ही दामाद पहली बार घर आ गया था। इट्स ओके, परिहान को लेने आया था, ज़रा जल्दी में हो, अगर आप बुरा ना माने तो। उसने हैंड वॉच में टाइम देखते हुए खड़े खड़े कहा तो आनी के साथ साथ परिहान भी बौखला गई। मैंने खाना वो ऐसे बौखलाई जैसे आखिरी खाना हो जो खाना ज़रूरी हो। खानज़ादा ने एक नज़र इस पर डाली। रफ सा हुलिया था और कपड़ों का वही पुराना अंदाज था, कैपरी और कुर्ता। कंधों से ज़रा नीचे आते बालों की ढीली सी पोनी जिसमें से बाल निकलकर चेहरे के गिर्द फैले हुए थे। मेकअप से पाक शफाफ मुलायम चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। बेटा बस थोड़ी देर बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर खाना खा कर जाओगे। आनी जल्दी से कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी थी। रुके, खाना बनाएंगी क्यों? ये रखा है ना। उसने उन्हें रोक कर टेबल की तरफ इशारा करके कहा। ढके हुए बर्तनों की तरफ देखती आनी घबरा गई। पहली बार घर आए दामाद को दाल चावल कैसे खिला दें? ये तो दाल चावल है ना। आज परीसा आप ही वापस चली गई। अंकल का डिनर बाहर था और हम थके हुए थे, तो परिहान अपिया ने बनाए और उनको यही बनाने आते हैं, इसलिए बस यही बने हुए हैं। आनी किचन में जा चुकी थी। पूर्वा ने परिहान के इशारों को देखे समझे बिना पूरी तफसील खानज़ादा को बता दी। परिहान का चेहरा खफा से सुर्ख पड़ रहा था। दांत किचकिचाती खा जाने वाली नज़रों से पूर्वा को घूर रही थी। खानज़ादा ने इसे देखा तो हंसी दबाकर सर हिला गया। इट्स ओके, आप अपनी आनी को बुलाएं, मैं बस टेस्ट करूंगा। मैंने आज लंच लेट किया था, भूख नहीं है मुझे। इसकी माजरत पर पूर्वा सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। वो परिहान की तरफ मुतवज्जा हुआ जो अभी तक टेबल के साथ मुजस्मा बनी खड़ी थी। बैठ जाओ परिहान। वो एक तरफ चेयर पर बैठकर इससे बोला। जी ओ हाँ। परिहान जैसे होश में है, जल्दी से सामने चेयर पर बैठकर बाल कानों के पीछे उड़ती अपने हुलिया पर शर्मिंदा सी होने लगी। मैंने कहा था जब आना हो कॉल करना, उसका मतलब था वापस आना है। कॉल क्यों नहीं की? घर नहीं जाना क्या? उसे दिलचस्पी से देखता पूछ रहा था। अगर कहूँ नहीं जाना तो क्या आप मान जाएंगे? वो बिल्कुल ही पूर्वा जैसा हर बार आजमाती बोली तो वो मुस्कुराया। इस जॉक पर घर जाकर बात करते हैं। अभी डिनर करो और जाकर हुलिया बेहतर करो।
حویلی میں ایسے حلیہ میں جاؤ گی؟ اس کے یوں نہ جانے کی بات کو اگنور کرنے پر پریان منہ بگاڑ گئی۔ کچن کی طرف دیکھا۔ آنی یقیناً اس کے منع کرنے کے باوجود انتظام کرنے میں لگ گئی تھی۔ اپنی آنی کو بلاؤ، ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، حویلی پہنچنے تک بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے، جلدی سے کھانا کھا کر تیار ہو جانا۔ اس نے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا تو وہ اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ولیمہ کی رات پریسا اور آنی نے خانزادہ سے کہا تھا، پریہان ضدی بالکل نہیں، اپ سیٹ ہے، کچھ وقت دینا، ایڈجسٹ کر جائے گی۔ اسے یقین ہو گیا وہ واقعی ضدی یا زیادہ تر لڑکیوں کی طرح بحث یا نافرمانی نہیں کرتی تھی۔ اسے سمجھانا یا منانا آسان ثابت ہو رہا تھا۔ آنی پریہان کے سمجھانے پر باہر آ چکی تھی، مگر مسلسل ایک ہی فکر میں مبتلا تھی، کاش اچھا انتظام کر سکتی۔ وہ پھر کبھی آنے کا کہہ کر انہیں اطمینان دلا گیا۔ انہیں جوائن کرنے کے لیے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال چکا تھا۔ ایک چمچ لیا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ نمک اچھا خاصا تیز تھا۔ نمک ہلکا کرنے کے لیے تھوڑی سی دال ڈالی تو اس میں مرچ تیز تھی۔ ایک نظر سامنے بیٹھی تینوں خواتین کو دیکھا جو مزے اور سکون سے کھا رہی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر آہ بھرتا پلیٹ میں موجود کچھ چمچ حسرت سے دیکھنے لگا۔ کاش وہ کھانے سے انکار کر سکے۔ جیسے تیسے کھا کر پانی کے 2 گلاس پی کر منہ کا ذائقہ ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بیٹا آپ بتا کر آتے تو میں کچھ اور بنا لیتی۔ پریہان ایسے ہی تیکھا بناتی ہے، پہلی مرتبہ کھانے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ آنی اس کے چہرے کے تاثرات سے شاید اندازہ لگا چکی تھی۔ گلاس میں کولڈ ڈرنک ڈال کر دیتے ہوئے شرمندگی سے وضاحت دی۔ بتا کر آنے والی بات پر اس نے پریہان کو دیکھا جو شام سے مسلسل کی جانے والی کالز کے بعد بھی کال بیک کرنے کی بجائے اگنور کر گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے، میں نے آج کچھ بزی شیڈیول کی وجہ سے لنچ کافی لیٹ کیا تھا تو بھوک نہیں۔ وہ انہیں اطمینان دلاتا اب کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ پریہان اٹھ کر تیاری کرنے جا چکی تھی۔ واپس آئی تو ایک پشتون روایت کا ڈارک براؤن خوبصورت سا فراق پہن رکھا تھا، گھٹنوں سے ذرا نیچے جاتا گھیرا تھا۔ یہ ڈریس میرا نے شادی کے گفٹ کے طور پر اسپیشل بنوا کر دیا تھا۔ سائز اسی کا تھا، اس لیے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ ہلکا سا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ خانزادہ نے ستائشی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ خانی بیگم کی دی سفید کڑھائی والی چادر پہن کر وہ اس بار اس کے کہنے سے پہلے ویسے ہی تیار ہوئی جیسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اوپن کچن میں کھڑا برتن دھو رہا تھا۔ ٹراؤزر شرٹ پہنے رف سے حلیہ میں منہ بنا بنا کر کام کرتا عیسیٰ بری طرح بیزار تھا۔ اپنے گنے چنے برتن دھونا بھی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا۔ برتن دھو کر شیلف کپڑے سے صاف کر کے گیلا پن ختم کیا۔ ڈور بیل ہونے پر فریج کھول کر کوک کا کین نکال کر باہر نکالا اور ڈور کھول کر ڈلیوری بوائے سے پیزا لے کر لاؤنج میں صوفہ پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ سامنے لگی لارج سائز LED پر انگلش مووی لگا کر کوک کے ساتھ پیزا کھاتا وہ پرسکون سا بیٹھا تھا۔ مووی لگا کر اب دیکھ کم اور سن زیادہ رہا تھا۔ آئرہ یونی میں کچھ دن سے روزانہ بلا ناغہ ہائی ہیلو کرنے آتی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ عیسیٰ کو اپنا عادی کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ کافی سکون سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اسے سوچتا بے ساختہ ہنسا، پاگل لڑکی، اگر ڈیلی ملنے سے عادتیں بنا کرتی تو میں یونی کے پروفیسرز کو بھی اپنے گھر شفٹ کر لیتا۔ یہ لڑکیاں بھی نہ۔ سر جھٹک کر کوک کا گھونٹ بھرتا موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیلو، کان میں ایئر بڈ لگا کر وہ سوالی انداز سے بولا کیونکہ نمبر انجان تھا۔ السلام علیکم موسیٰ لالا، میں پلوشے بات کر رہی ہوں۔ پلوشے کے مدن جملہ پر وہ چونکا، جلدی سے ریموٹ اٹھا کر مووی میوٹ کی۔ گلا کھنکھا کر لہجے میں بھاری پن پیدا کیا وہ بس اتنا ہی بولا۔ اس کی اور موسیٰ کی آواز میں بس اتنا ہی فرق تھا۔ موسیٰ کی آواز اس کی نسبت بھاری تھی۔ لالا، وہ گھر والے میرا آپ کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میں راضی نہیں ہوں۔ مورے میری بات نہیں مان رہی ہیں اور سختی سے منع کیا ہے خانزادہ لالا سے یہ بات نہ کروں۔ آپ انکار کر دیں میں شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے جملوں پر عیسیٰ سیدھا ہو کر بیٹھا، چہرے پر سنجیدہ تاثرات ابھر آئے۔ کیوں نہیں کرنی، وجہ بتاؤ۔ وہ یکدم سنجیدہ سپاٹ لہجے میں بولتا پلوشے کو گھبراہٹ میں مبتلا کر چکا تھا۔ جب آپ نے انکار کر کے کہیں اور شادی کی تھی تو کیا مجھے وجہ دی تھی؟ پلوشے کے گھبرائے ہوئے لہجہ میں بھی بولا جانے والا اتنا با اعتماد جملہ عیسیٰ کو حیران کر گیا۔ یہ وجہ ہی تھی کسی اور سے شادی، اب تم وجہ بتاؤ۔ اطمینان سے صبح کی پوچھتے ٹیک لگاتا وہ پیزا کا پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ مجھے بھی کسی اور سے شادی کرنی ہے، وہ تیزی سے بولتی یکدم چپ ہوئی۔ عیسیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں، اب معاملہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ تم نے نمبر کہاں سے لیا میرا؟ وہ بات بدل گیا۔ خانزادہ لالا کے موبائل سے، وہ آہستگی سے بتا رہی تھی۔ عیسیٰ کو اس پھرتیلی کی چالاکیوں پر ہنسی آئی تھی۔ سب جانتے تھے موسیٰ کا نمبر خانزادہ کے موبائل میں جگر کے نام سے سیو ہے۔
جب موسیٰ نے خود کیا تھا، آخری بار آفس میں اس کا موبائل اٹھا کر عیسیٰ نے اپنا نام جگر کر دیا تھا اور موسیٰ کا نمبر اس کے نام سے۔ شاید خانزادہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اس کی بہن پاگل بن گئی تھی۔ تمہارے لالا موبائل پر لاک نہیں لگاتے تو اس کا مطلب کوئی بھی نمبر چوری کر کے کالز کرو گی؟ شرم کرو اور رکھو اب موبائل، میں کرتا ہوں کچھ، اس نے شرم دلاتے ہوئے کہا اور کال کاٹ کر ہنسنے لگا۔ موسیٰ اس شادی کے جھنجٹ کو لے کر کافی فکر مند تھا۔ خانزادہ نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اس طرح آخری گھونٹ بھر کر اٹھا، بچے ہوئے پیزا کے پیسز فریج میں رکھے اور کین ڈسٹ بن میں۔ لاؤنج میں آ کر مووی بند کی اور موبائل اٹھا کر اپارٹمنٹ سے نکل کر بلڈنگ سے نیچے پہنچا۔ روڈ کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے موسیٰ کو کال ملا لی۔ اب ساری تفصیل اسے بتا کر اس کی آج کی رات پرسکون کرنا بھی تو ضروری تھی۔ حویلی پہنچنے تک کافی رات ہو چکی تھی، انہیں سب لوگ رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ خانزادہ کی دیر سے واپسی کا سبب پریحان کو دیکھ کر سمجھ آ گیا تھا۔ کھانا لگوائیں خانزادہ؟ خانی بیگم نے ان کے مل کر بیٹھتے ہی ایک نظر پریحان پر ڈال کر پوچھا۔ اس نے پریحان کو دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ سر آ بھر گیا۔ اب اسے اگر وہ کہہ دے کہ وہ ڈنر کرے گا تو خانی بیگم نے پریحان کو جتا جتا کر ادا کر دینا تھا کہ وہ خود کھا آئی۔ خانزادہ کو نہیں پوچھا، کھا کر آئی ہیں مورے، چائے پلوا دیں، بہت تھک گیا ہوں، تم پیو گی پریحان؟ اس نے اپنا کہہ کر پھر سے پریحان کو دیکھا تو خانی بیگم نے ضبط سے لب بھینچے۔ پریحان جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ابھی تھکے ہوئے ہو تو آرام کرو، کل شہر جلدی مت جانا، مجھے کچھ معاملات پر بات کرنی ہے۔ خان یوسف اسے تاکید کر کے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ لڑکیاں یقیناً شہر واپس جا چکی تھیں، باقی سب باتیں کر رہے تھے۔ پریحان خاموشی سے سب کو سنتی رہی۔ گلجان بیگم چائے بنا کر لائیں تو پریحان کا کپ بھی موجود تھا۔ سفر کر کے آئی ہو، پی لو، اچھا لگے گا۔ اسے کپ پکڑواتے ہوئے نہایت مدھم لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر کپ لیتی سر ہلا گئی۔ میری ایک بات دھیان سے سن لو پریحان، خانی بیگم نے اچانک اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا تو وہ سیدھی ہوتی متوجہ ہوئی۔ مجھے بات گھما کر کرنے کی عادت نہیں، سیدھی سی بات کہوں گی۔ تم اب اس حویلی کی بہو ہو، یہاں مہمانوں جیسا رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں، جو چاہیے لے سکتی ہو۔ جب تک سب سے تکلف رکھو گی کبھی یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤ گی۔ یاد رکھنا جن حالات میں شادی ہوئی ہے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے یہاں تمہیں اپنی جگہ خود بنانی ہوگی، اور جگہ بنانے کے لیے رویہ میں ذرا لچک پیدا کرو اور سب سے بات کیا کرو۔ خانی بیگم نے سنجیدگی سے کہا اور ایک نظر کچن میں جاتی گلجان بیگم کو دیکھا۔ وہ دیکھ رہی تھی پہلے روز سے پریحان صرف ان کے ہی ساتھ ہنستی مسکراتی ہے۔ تبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں جتایا، جی میں کوشش کروں گی۔ وہ سر جھکا کر کپ کو گھورتی آہستگی سے بولی اور ایک چور نظر خانزادہ پر ڈالی جو چائے پیتے ہوئے اپنے چچا سے بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے کی چسکیاں لیتی واقعی سکون محسوس کر رہی تھی۔ خانزادہ چائے پیتے ہی اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ تم نے بلوایا تھا یا خانزادہ خود لینے گیا تھا تمہیں؟ اس کے جاتے ہی خانی بیگم نے سوال کیا۔ وہ بوکھلا گئی۔ میں کال کرنے والی تھی مگر حدیث خود لینے آ گئے تھے، وہ آہستگی سے بولی تو خانی بیگم کے ماتھے پر بل آ گئے۔ حدیر نہیں، خان صاحب بولایا کرو، وہ تمہارا شوہر ہے، دوست نہیں کہ تم نام لے رہی ہو۔ حویلی میں اور کسی عورت کو اپنے شوہر کا نام لیتے سنا ہے کیا؟ ان کی بات پر وہ منہ کھولے انہیں دیکھتی چلی گئی۔ اس نے تو ابھی یہ بھی نہیں سنا تھا کہ کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کی بات بھی کر رہی ہے۔ اس کے حلق میں خان صاحب لفظ اٹک گیا تھا۔ اس بات میں سر ہلا گئی۔ بس ایک بات تم میں اچھی ہے، زبان نہیں چلاتی ہو، تھک گئی ہو تو کمرے میں جا سکتی ہو، خانی بیگم نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا تھا۔ وہ جلدی جلدی حلق میں بچی ہوئی چائے انڈیلتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ ڈریس چینج کر کے لیٹ چکا تھا۔ پریحان کے آنے پر اسے دیکھا، وہ اس روایتی لباس میں اس سے کچھ زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھی۔ پریحان چینج مت کرو ابھی، اچھا لگ رہا ہے یہ ڈریس۔ اس کی فرمائش پر پریحان کو حکم جیسی محسوس ہوئی تھی، ناک چڑھا کر پلٹی۔ پھر آپ نے کیوں کیا چینج؟ آپ کا ڈریس بھی برا نہیں لگ رہا تھا ویسے، آپ خود جب بھی چاہیں چینج کر لیتے ہیں، میں ہر وقت بھاری کپڑوں میں گھومتی رہوں۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے جانے کس بات کا غصہ اتار رہی تھی۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ غصیلا تھا۔ کیا بات ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ اٹھ کر اس کے مقابل ٹھہرتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر میں آپ کے گھر والوں کی شکایت لگاؤں تو کیا یقین کر لیں گے؟ ان کو ڈانٹیں گے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹتی ابرو چڑھا کر بولی تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تمہیں یہاں کے طور طریقے سکھانے کے لیے مورے کا انداز تھوڑا سخت ہے، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ وہ تمہیں ناپسند کرتی ہیں۔ گھر میں نئے انجان فرد کو اچانک سے قبول کرنا سب کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تم کس قسم کی لڑکی ہو یا تمہاری عادات کیسی ہیں۔
جب وہ جان جائیں گے اور تم یہاں کے طور طریقے سیکھ جاؤ گی پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ پریان تھوڑی ڈھیلی پڑی۔ آج خانی بیگم نے بھی اس کی کم بولنے والی خوبی کا اعتراف کیا تھا۔ اسے ادیر کی بات پر یقین آنے لگا۔ واقعی سب ٹھیک ہو سکتا تھا اگر وہ کچھ صبر کرے۔ میں آپ کو خان صاحب کیسے کہوں گی، یہ عجیب لگتا ہے۔ بے چارگی سے بولتی وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ ہنسی دبا کر اس کا ہاتھ تھامتا سر ہلانے لگا۔ اور ہماری تو مجبوری میں شادی ہوئی ہے، ضرورت کی شادی، اور ضرورتیں جلدی پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ پھر کیا ضرورت ہے عادت بنانے کی یا ایڈجسٹ ہونے کی؟ اس کی باتیں یاد آنے پر پریان نے یکدم اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ پوری ہو جائے گی، یہ رشتہ ہے، اور جو رشتے ضرورت ہوتے ہیں وہ ساری عمر کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ رشتہ ختم ہونے کی سوچ اپنے دماغ سے نکال دو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولتا اس کے گرد حصار قائم کر گیا۔ کیوں، آپ شاید بھول گئے ہیں گیم کھیلنے والی لڑکی ہوں جس کے لیے عزت اور احساس کھیل ہے۔ اس کے اثار میں وہ شرم سے سرخ گال لیے اس کی باتیں یاد دلا رہی تھی۔ وہ باتیں پریان کے اندر ابھی تک گڑی ہوئی تھیں۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے رشتے اور احساس کھیل نہیں ہے، اور میں تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولتا اس پر جھکا اور سرخیاں چلکاتے سے رخساروں کو چھوا۔ اس کے لمس پر پریان کا دل پھڑپڑایا تھا۔ لرزتی ہوئی اس کا حصار توڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا، دور کیوں ہوتی ہو؟ میں نے دنیا کے لیے تمہیں وائف نہیں بنایا، میں دل سے اس رشتہ کو قبول بھی کر چکا ہوں۔ اس کے کندھوں سے ڈھلکتے نرم بالوں کو سمیٹ کر وہ جس لہجے میں بولا، پریان ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، میں نے قبول نہیں کیا یہ رشتہ، مطلب۔ پریان ہکلا کر بولتی بری طرح گھبرا چکی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا آج پھٹ ہی جائے گا۔ بھینچی ہوئی مٹھیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ خانزادہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا تمہیں گھر والوں نے فورس کیا تھا اس شادی کے لیے؟ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ پریان پریشان ہو گئی، شاید وہ غصہ ہو رہا تھا۔ پریان، ریلیکس ہو کر مجھے بتاؤ، کیا فیملی نے فورس کیا تھا تمہیں؟ خانزادہ نے فاصلہ قائم کر کے نرمی سے سوال دہرایا۔ میں شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مینٹلی پریپیئر نہیں تھی۔ ایکس فیانسی نے اچانک ہی شادی کا کہا اور پھر خود ہی انکار کر دیا۔ میں ابھی اسٹڈیز کرنا چاہتی تھی، کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سر جھکا کر بولتی ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ خوف تھا وہ برا نہ مان جائے، مگر سچ یہی تھا جو وہ کہہ رہی تھی۔ اوکے ریلیکس، تم پر کوئی پریشر نہیں، جاؤ چینج کر لو۔ وہ اس کی پریشانی سمجھ کر خوش دلی سے بولا تو پریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب سے مل رہی تھی اس کے مزاج پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ مزاج میں بہت لچک رکھتا تھا۔ شاید اسے یہ بات بری لگی ہو، مگر وہ اس بار بھی ظاہر کیے بنا نرمی سے بات ختم کر گیا۔ پریان جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ چینج کر کے جب نکلی تو لائٹ صاف تھی۔ دبے پاؤں بیڈ کے پاس جا کر اپنے لیے تکیہ اور چادر اٹھائی۔ بیڈ پر سو جاؤ پریان، تم نے کہہ دیا، میں نے سمجھ لیا۔ اتنی بے اعتباری اور احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اس کے پلٹنے سے بھی پہلے وہ بولا تھا۔ پریان شرمندہ ہوتی دونوں چیزیں دوبارہ سے رکھتی، کنارے پر ٹک کر سونے لگی۔ تاریکی میں اس کی حرکات کا جائزہ لیتے خانزادہ نے مسکرا کر بازو بڑھایا اور اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ پریان کا دل دک سے رہ گیا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی؟ اس کی غربت سے پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ کر اس کے سینے میں منہ چھپائے پڑی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اس کی حالت سے ناواقف ہے۔ وہ غلط تھی، وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اس کے نازک وجود کو خود میں سمیٹے اس کے دل کی تیز دھڑکن سے لے کر لرزش تک وہ سب جانتا تھا۔ اسے وقت دینا تھا، مگر ایسے نہیں کہ وہ دور رہ کر محبت ہی نہ کرے۔ وہ اسے اپنی محبت میں بھی مبتلا کرنا چاہ رہا تھا، اس کا خیال رکھ کر، اسے قریب رکھ کر۔ خانزادہ حدیر کے لیے یہ رشتہ عمر بھر کا تھا اور وہ اس میں علیحدگی کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں تم سے محبت کروں گا اور تمہیں بھی اپنی محبت میں مبتلا کروں گا پریان، مجھے تم سوٹ کرتی ہو۔ سرگوشی میں بولتے ہوئے وہ جھک کر اس کے سر پر لب رکھتا سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ گلجان بیگم کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کروا رہی تھی۔ پریان حویلی میں بے وجہ یہاں وہاں گھومتی تھک کر انہی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سیب منہ سے لگا کر خرگوش کی طرح کترتی سوچوں میں گم تھی۔ خانزادہ کا رویہ پچھلے کچھ دن سے اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ صبح کا گیا رات کو ہی آتا تھا۔ شام کی چائے اب گھر والوں کے ساتھ پیتی تھی اور جبراً بیٹھی بھی رہتی تھی۔ رات کو جب وہ آتا تھا اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھتا تھا۔ وہ اسے انکل کو شیئر ہولڈر بنانے کی بات کر چکی تھی۔ اسے لگا تھا وہ بحث کرے گا، حیران ہوگا، وجہ پوچھے گا، مگر وہ فوری مان گیا۔ پریان کو اس کا رویہ اور انداز بوکھلانے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ ایسے کیوں بن رہا تھا جیسے ان کے درمیان سب اچھا ہے اور بہت محبت ہے؟ سر جھٹک کر سوچوں کو پرے دھکیلتی گلجان بیگم کو دیکھنے لگی۔
گلجان آنٹی کیا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے آدھا سیب کھا کر یوں ہی پھینک دیا۔ گلجان بیگم نے اس کی حرکت دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ بچے مجھے خانزادہ کی طرح مورے کہا کرو اور رزق کی اس طرح بے قدری نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ اوکے مورے، میری یوں آدھا کھا کر پھینکنے کی بہت بری عادت بن گئی ہے۔ میری دیکھا دیکھی پوروا بھی ایسے کرنے لگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری فرینڈ میرا کو بھی میری عادت سخت ناپسند ہے۔ وہ میرا پوروا کا ذکر کرتی اداس ہو گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے نرمی سے سوال کرتے اس کا موڈ اچھا کرنا چاہا۔ آپ کو پتہ ہے خانی بیگم نے مجھے مورے بلانے پر سختی سے ٹوکا اور کہا خانی بیگم بلایا کروں۔ وہ تو ملازمائیں بلاتی ہیں ان کو، اس کا کیا مطلب ہوا بھلا؟ اس نے دل گرفتی سے بتایا تو گلجان بیگم کا دل دکھا تھا۔ وہ جانتی تھی انچاہی ہے وہ، اسے حویلی میں مہمان ہی سمجھا جا رہا ہے۔ کیا آپ بھی میری طرح ناپسند ہیں سب کو؟ آپ کی بھی میری طرح شادی ہوئی تھی؟ مورے اگر ایسا ہے تو کیا میں آپ کی طرح کچن تک محدود ہو جاؤں گی؟ مجھے یہ سب کام بھی نہیں آتے اور میں یہ سب برداشت بھی نہیں کر سکوں گی۔ پریحان کا خوف لبوں پر آیا تھا، نم آنکھوں میں سراسیمگی لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، سب دیکھ بھی رہی تھی اور حویلی کی دوسری بہوؤں کی نسبت اس کے ساتھ رکھے جانے والا اجنبیہ رویہ بھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ نہ کرے بچے، تم کچھ نہیں جانتی، تم میری طرح نہیں ہو، میں ابھی تمہیں یہ فرق نہیں بتا سکتی، مگر اتنا یاد رکھنا تمہارے ساتھ تمہارا شوہر ہے، وہ تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہے، تمہارا مقام بھی دلوا سکتا ہے۔ اس گھر کا سب سے قیمتی لڑکا تمہارے حصے میں آیا ہے بیٹا، وہ واحد ہے جو ناراضگی مول لے کر بھی انصاف اور حق کی بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ گلجان بیگم نے اس کی باتوں پر تڑپ کر اسے سینے سے لگا کر بد سمجھایا۔ پریحان ان کے گرد بازو باندھتی اداس سی ان کے حصار میں بیٹھی تھی۔ گلجان بیگم آپ کو خانی بیگم نے بلوایا ہے اور چھوٹی دلہن آپ کو خانی بیگم نے کہلوایا ہے کہ اچھے سے تیار ہو کر باہر آئیں۔ ہاشم خان صاحب کے گھر والے آئے ہیں، ملازمہ نے کچن میں داخل ہو کر کہا۔ منال پریحان چونک کر سیدھی ہوئی۔ جی چھوٹی دلہن منال بی بی بھی آئی ہیں، ملازمہ نے سر ہلا کر کہا۔ پریحان اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ شادی کے بعد آج پہلی بار منال آئی تھی اس سے ملنے۔ گلجان ٹھنڈی آہ بھر کر خانی بیگم کے پاس گئیں جو مہمانوں کے لیے لنچ کا مینیو بتانا چاہ رہی تھی۔ پریحان نے اپنی وارڈروب میں ڈریسز دیکھے، اس کے گھر سے آئے سب ڈریسز وہی تھے جو دیکھ کر ہی حدیر کا پارا ہائی ہو جاتا تھا، اور خانی بیگم کے دیے وہی کھلے ملنگوں جیسے کپڑے۔ اس کا منہ اتر گیا، بد دلی سے بلڈ ریڈ کلر کا فراق اٹھایا، جا کر شاور لیا اور ڈریس پہن کر ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ خانی بیگم کے دیے کنگن اور خانزادہ کی دی نفیس چین پہن رکھی تھی، بالوں کو خشک کر کے کیچر لگایا، پلٹ کر دوپٹہ اٹھایا اور کندھے پر رکھا دروازے کی طرف مڑتی چونک کر رکی۔ منال دروازے میں ہی ٹھہری تھی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کمرے میں اندر کی جانب قدم بڑھاتی وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ شاندار نہایت بڑا کمرہ جس کا پینٹ اسکائی بلو اور وائٹ کمبینیشن میں تھا، عالی شان فرنیچر کریم کلر کا اور بھاری پردے اور بیڈ کی چادر سے لے کر صوفوں کی نرم فوم سب نیوی بلو کلر کا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ اور کلر اسکیم آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی اور روشن تھی۔ منال، پریحان نے آہستگی سے ڈرتے ڈرتے پکارا، آج پہلی بار یہ روم دیکھ رہی ہوں، مجھے لگا تھا رخصت ہو کر آؤں گی تو دیکھوں گی، قسمت دیکھو آج اپنی دوست سے ملنے اسی کمرے میں آنا پڑا۔ منال نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی خانزادہ کی تصویر کو تکتے ہوئے کہا۔ پریحان اسے دیکھتی رہی۔ منال ایم سوری، ٹرسٹ می، مجھے نہیں پتا تھا کس سے شادی ہو رہی ہے۔ پریحان نے دھیمے لہجے میں وضاحت دی۔ منال کی حسرت پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اب تو جانتی ہو نا، کیا چھوڑ سکتی ہو اسے میرے لیے؟ منال اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ آج اس کے لہجے میں نہ نفرت تھی نہ ہی اجنبیت، سپاٹ چہرہ سپاٹ لہجہ۔ اس کے سوال پر پریحان ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ جانتی ہو پریحان، اس وقت مجھے تم سے نفرت نہیں ہو رہی، نہ غصہ آ رہا ہے، صرف ترس آ رہا ہے۔ وجہ بتاؤں؟ پریحان کو اس کے جملوں سے خوف محسوس ہوا۔ وہ کیا کہنے والی تھی؟ وہ اتنے سکون سے کیوں کھڑی تھی؟ اب ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ منال، میں ایم سوری پریحان۔ پریحان نے کچھ کہنا چاہا جب منال نے درمیان میں یہ جملہ کہہ کر اسے حیران ہونے پر مجبور کیا۔ خانزادہ نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے تم سے شادی کی ہے، ایم سوری۔ حویلی والوں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ جانتی ہو اس شادی کی شرط کیا رکھی گئی تھی؟ منال بول رہی تھی۔ پریحان ساکت آنکھیں لیے اسے دیکھتی رہی، دل سکڑ رہا تھا۔ اگر تم یہاں ایڈجسٹ نہ کر پائیں تو حدیر تمہیں چھوڑ دے گا، وہ مان گیا۔ اور جانتی ہو مجھے کیوں صبر آیا؟ پریحان اس بار بھی جواب میں کچھ نہیں بول پائی۔ یہ کیسی شرط رکھی گئی تھی؟ حدیر نے حویلی والوں کی شرط مان لی، شاید اسے لگا ہوگا تم یہاں ایڈجسٹ کر جاؤ گی۔ ایسا کر سکتی ہو تم؟ ماحول میں ڈھل سکتی ہو؟ یا وہ جانتا نہیں حویلی والے ٹھان لیں تو انہیں وجہ بنانا بھی آتی ہے، یا پھر اس کے لیے
یہ بات غیر اہم ہے۔ میں تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے شاید دوستی بلا کر دشمنی پر اتر آتی، شاید ہر بار آزما لیتی، مگر حویلی والوں نے مجھے اس سب سے بچا لیا۔ منال کے جملوں پر وہ ٹھٹکی۔ یوسف خان صاحب نے میرے آغا جان سے کہا ہے کہ خانزادہ کی بیوی خاندانی لڑکی ہی بنے گی، اور یقین کرو پریان، مجھے جب بھی موقع دیا جائے گا میں حدیث سے شادی کروں گی۔ میں تمہاری شادی شدہ زندگی کا لحاظ نہیں کروں گی۔ منال سنجیدگی اور صاف گوئی سے بولی۔ پریان کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم جانتی ہو میں جھوٹ نہیں بولتی، میں ٹپیکل لڑکیوں کی طرح بھڑکانے والے کام نہیں کرتی۔ میں دشمنی کرتی تو سامنے آ کر کرتی، اب نہیں کروں گی کچھ۔ حدیر کو جھکانے اور اپنی بات منوانے کے لیے تم سے شادی کرنے دی گئی ہے۔ جس روز وجہ بنا کر تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا وہ اپنی ضد پر شرمندہ ہو کر ہر بات مانے گا، مجھ سے شادی بھی کرے گا۔ پریان کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ منال کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سچ بول رہی ہے۔ پرانا ساتھ تھا، پریان جانتی تھی وہ واقعی ڈھکا چھپا کام نہیں کرتی۔ تم سے دوستی رہی ہے، اب نہیں مانتی دوست، میری جگہ لی ہے تم نے۔ دوستی کے صدقے اتنا کر سکتی تھی، جو کیا سچ بتا دیا تاکہ دل نہ لگاؤ یہاں۔ عادت مت بنانا اپنی، ایسا نہ ہو یہاں سے نکلو تو تم میں زندگی باقی نہ رہے۔ نکالے جانے سے پہلے نکل جاؤ گی تو زیادہ آسانی ہوگی، اگر رک کر انتظار کرنا چاہو تب بھی تمہاری مرضی، عزت سے جاؤ یا رسوا ہو کر، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ منال نے بے رحم لہجے میں اس کی حقیقت جتائی تھی۔ پریان کی ذات جیسے ٹکڑوں میں بٹ گئی، ہارے ہوئے جواری کی طرح ہاتھ پہلو میں گر گئے تھے۔ منال پلٹ کر جانے لگی، اور اگر لگے میں نے یہ سب جھوٹ کہا ہے، بھٹکایا ہے، تمہارا رشتہ توڑنے کی کوشش ہے تو میرا یقین مت کرنا، بس اپنی آنکھیں کھول کر سب کے رویے دیکھ لینا۔ سمجھدار ہو پریان، سب نظر آ جائے گا۔ دروازے پر رک کر منال نے آخری جملہ کہا اور ایک الوداعی نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ نظر تو اسے سب آ رہا تھا، وہ تو اس بھول میں تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہاں تو سب طے شدہ تھا، اس کی شادی، اس کی ضلالت، مشکلات اور پھر یہاں سے بے دخل ہونا، سب طے تھا، سب اپنے وقت پر ہونے والا تھا، اور وہ بے خبری میں امیدوں کے سہارے وقت برباد کر رہی تھی۔ بستر پر گرنے کے انداز سے بیٹھتی وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے یہ شادی نہیں چاہی تھی، پھر اسے کیوں یہاں گھسیٹا گیا تھا؟ وہ کیوں سب کے دل میں جگہ بنانے کی تگودو میں تھی؟ مہمان کب تک بیٹھے رہے، کب گئے؟ ملازماؤں نے جانے کتنی مرتبہ اسے باہر آنے کا، کھانا کھانے کا پیغام دیا۔ وہ ساکت آنکھیں لیے بستر پر پڑی رہ گئی۔ مسز شائستہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ پریان کا ایکس فیانسے ہادی ان کے گلہ کرنے اور ناراض ہونے پر وضاحت دینے آیا تھا، اور مسٹر وقار کی ساری حقیقت بتانے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ بذات خود ان کے پاس آیا تھا۔ اپنے شوہر کی حقیقت جان کر وہ بے جان سی ہو رہی تھی۔ ہادی سے کیا گلہ کرتی؟ گھر کا فرد مجرم نکلا تھا، ہادی اٹھ کر جا چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئیں۔ پریان اور پوروا کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتی تھی وہ۔ اتنے سال پاس رکھ کر اب تو بھولنے لگی تھی کہ وہ ان کی بہن کی بیٹیاں ہیں، اپنی ہی لگتی تھی۔ انہیں غلط فہمی تھی کہ وقار صاحب بھی ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ چاہے جتنا خیال رکھتے تھے مگر اپنی اولاد نہیں سمجھا تھا شاید۔ السلام علیکم آنی پوروا کی آواز پر وہ گمسم سے اسے دیکھتی وال کلاک پر نظر لے گئیں۔ پوروا آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ گھڑی پر سوئی 4 کے ہندسے پر دیکھ کر وہ چونکی۔ انکل کو کسی فرینڈ سے کام تھا، مجھے کالج سے ریسیو کر کے وہاں گئے، تھوڑی دیر وہاں ہو گئی۔ پوروا بیگ صوفہ پر پھینکتی وہیں ساتھ گر گئی۔ سفید یونیفارم میں ملائم گلابی سا چہرہ تھکاوٹ اور گرمی سے سرخی چلکا رہا تھا۔ بال جو پچھلے دنوں شوق سے کٹوائے تھے چھوٹی سی پونی میں مقید گردن کے گرد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ چھوٹا سا سٹالر گلے کے گرد لپٹا تھا۔ اس کا پرکشش نازک سا سراپا یونیفارم میں واضح ہو رہا تھا۔ مسز شائستہ بے ساختہ گھبرا گئیں۔ وہ اتنے کھلے لاپرواہ حلیہ میں باہر نکلتی ہے تو کتنی غلیظ نظریں اس کا طواف کرتی ہوں گی۔ پوروا اب بڑی ہو گئی ہے، کل سے بڑی چادر پہن کر جانا کالج۔ اور کس فرینڈ کے ہاں گئے جو اتنی دیر لگ گئی؟ انکل کہاں ہیں تمہارے؟ وہ ٹھنڈا پانی ڈال کر لائیں اور پوروا کو پکڑاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سیدھی ہو کر گلاس تھامتی منہ سے لگا گئی۔ آنی مجھ سے بڑی چادر نہیں سنبھلتی۔ پریان اپیا کہتی ہے میں چھوٹی ہوں، مجھے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پریان کے پڑھائے سبق دہراتی وہ منہ بسور کر بول رہی تھی۔ وہ پریشان ہوئی۔ اور انکل کے فرینڈ؟ وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھ کر نام سوچنے لگی، پھر سر جھٹکا۔ مجھے ان کا نیم نہیں پتا، بٹ ہی از ناٹ گڈ مین۔ آپ کو پتہ ہے وہ اتنا گھور رہے تھے مجھے۔ پوروا نے ناک چڑھا کر ناگواری کا اظہار کیا۔ شائستہ بیگم کے اوسان خطا ہونے لگے۔ گھبرا کر پوروا کا معصوم چہرہ اور لاپرواہ حلیہ دیکھا۔ میری بات سنو پوروا، آج کے بعد تمہیں میں خود کالج لے جاؤں گی اور واپس بھی خود لاؤں گی۔ میرے علاوہ تم کسی کے ساتھ نہیں جاؤ گی، چاہے وہ تمہارے انکل بھی کیوں نہ ہو۔ اور اب تم بچی نہیں ہو، کل سے چادر اوڑھ کر باہر جاؤ گی۔
آنی پلیز، پوروا نے اعتراض کرنا چاہا۔ نو مور آرگومنٹ، جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں نے تمہارے لیے آج کیک بنایا ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ اسے ٹوک کر پیار سے کہا۔ پوروا میٹھے کی بہت شوقین تھی۔ اب بھی آنکھوں میں چمک لیے تابے داری سے سر ہلاتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مسز شائستہ پریشانی سے سوچ میں مبتلا کچن میں گئیں۔ انہوں نے سوچ لیا پوروا کو نظر کے سامنے رکھیں گی اور وقار صاحب پر نظر رکھیں گی۔